सब्ज़ात, अगर ये रूह परवर माहौल इंसान से छीन लिया जाए तो तबाही इंसान पर नश्तर टूटते हैं। लेकिन एक नौजवान ने जो पिछले 13 सालों से ये कोशिश की है कि इस दिलावेज माहौल को बचाया जाए और नौजवानों को मंशियात के खिलाफ शऊर और आगही दी जाए। पुरखतर राह का इंतखाब किया। इस नौजवान की आंखों में अज़ाइम की रोशनी है, लफ्ज़ों में इरादों की पुख्तगी है। समाज की नाहमवारियों को अपने दिल की गहराइयों से महसूस करने वाला ये नौजवान तंजीम फानूस का सदर है। और इसके लिए मैं कहूँगी कि कारवां खतरे में है, कुछ देर में ही जाग लूँ, कौन इसका पासबां होगा अगर सब सो गए। आपकी तालियों में तशरीफ लाते हैं तंजीम फानूस के सदर रफ़ी अहमद। हमारी इस पुरवकार तकरीब के पुरवकार में हमारे खुसूसी दुनिया साफत का एक अजीम नाम मोहतरम जनाब महमूद शाम साहब, हमारी हदील अजीज प्रिंसिपल मैडम मुमताज़ ज़ुबैरी साहिबा, हमारे इस प्रोग्राम के सरपरस्त मोहतरम ख्वाजा तारिक नज़ीर साहब, मोहतरमा सरवत सुल्ताना चौधरी साहिबा, वालिदैन असतिज़ाए कराम, प्रेस के नुमाइंदे और जान से ज़्यादा अजीज़ तुलबा व तलबात, आज की ये तकरीब तंजीम फानूस ने शहर कराची की दो मुमताज़ इदारे, एक मानामा खेल में और दूसरा हमारा ये स्कूल बेताओं से ये सजाई है। हमने ये सोचा कि हमारे बच्चे क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस तरह देखना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को मुस्तकबिल में किस तरह देखना चाहते हैं, नई सदी में हम किस तरह दाखिल हो सकते हैं। तो इस हवाले से ये उन्वान रखा गया। इसी उन्वान के तहत तहरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया और आज शहर कराची के मुमताज़ स्कूल के मुमताज़ मुकर्रीन यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। ये अपनी शोला बयानी से और दिल की गहराइयों से मुस्तकबिल का पाकिस्तान का तयन करेंगे। तो पाकिस्तान 1950 साल जो पहले हमने बनाया था और आज 51 साल इस मुल्क को हो रहे हैं, हमें ये तज़किया करना होगा कि हमने क्या खोया और क्या पाया। जो बहुत कुछ हमने खोया है अब हमें मज़ीद नहीं खोना है। मैं पाकिस्तान के हवाले से एक नहायत मुख्तसर बात यही अर्ज़ करूँगा, ये पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक दुनिया के नक्शे पर मौजूद रहेगा। हमारे मुल्क के चंद ऐसे नासिर हैं जो अपनी तहरीर और तकरीरों से पाकिस्तान को ख़त्म होने की बात करते हैं, लेकिन जब तक हमें आप तुलबा तलबात हैं, असतिज़ाए कराम हैं, हमारे साथ महमूद शाम जैसी शख्सियत हो, मुमताज़ ज़ुबैरी जैसी शख्सियत हो, ख्वाजा तारिक जैसी शख्सियत हो, तो यकीन जानिए कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। तकरीर का यकीनन मेरा मूड नहीं है। हमारे पास 23 के करीब शोला बयान मुकर्रर मौजूद हैं, उनको हमें सुनना है। मैं तो सिर्फ शुक्रिया ही अदा करूँगा कि इतने अच्छे प्रोग्राम करने में मैडम मुमताज़ ज़ुबैरी ने हमारी भरपूर सरपरस्ती फरमाई। ख्वाजा तारिक साहब की सरपरस्ती से इतना अच्छा ये आज प्रोग्राम हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है और इंशाअल्लाह हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि हम अपने हमारे वतन पाकिस्तान की इसी तरीके से खिदमत करते रहेंगे ताकि हमारे मुल्क से जहालत ख़त्म हो, ताकि हमारे मुल्क से ये जो करप्शन है ये ख़त्म हो और हमारे मुल्क से ये जो मंशात की लानत है जो बहुत तफसील से रिशद ज़ैब ने इस पर रोशनी डाली, ये हमारे मुल्क से ख़त्म हो। तो इंशाअल्लाह ताला हम एक ताकतवर मुल्क की हैसियत से इस दुनिया के नक्शे को उभरेंगे। और हमारे दरमियान शहर कराची के 3 मुमताज़ शख्सियतें जो मौजूद हैं और जो आज जज का प्राइज़ अंजाम देंगे, जिनके फैसले पर कोई भी शक नहीं किया जा सकता। हमारे दरमियान मुफ्ती नूर सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, माजी ज़माना नक़ाद बेहतरीन मुक़र्रर
اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے سب سے بڑے اخبار جنگ کے ایڈیٹر ہیں. جب سر فانوس نے آپ کو یہاں آنے کی دعوت دی تو آپ نے بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے، بڑے خلوص سے اس دعوت کو قبول فرمایا اور کہا کہ میں بچوں سے بڑی محبت کرتا ہوں اور بچوں کے پروگرام میں ضرور شریک ہوں گا. اور ان کی محبت کا پورا ثبوت ہے کہ آج ہمارے درمیان موجود ہے. آپ کی تالیوں میں تشریف لاتے ہیں آج کے ہمارے محمود شاہ. آج کی بچیوں اور بچوں کی پرجوش تقریروں نے یہ یقین تو دلایا ہے کہ ہمارا مستقبل، پاکستان کا مستقبل محفوظ ہے، روشن ہے اور شاندار ہے. لیکن یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اگر پرجوش تقریروں سے ہمارا مستقبل روشن ہو سکتا، ہمارا مستقبل محفوظ ہو سکتا اور ہمارا مستقبل شاندار ہو سکتا تو گزشتہ 52 سال سے اس سے بھی زیادہ پرجوش تقریریں کی جا رہی ہیں جو آپ جلسوں میں سنتے رہے ہیں، ریڈیو سے سنی ہیں، ٹیلی ویژن پر آج کل بھی سنتے ہیں. تو ان تقریروں سے اگر ہمارا مستقبل شاندار ہو سکتا تو ہمارا ماضی ایسا نہیں ہوتا جو تھا اور جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور پاکستان کا حال بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جس سے ہم آج گزر رہے ہیں. تو ضرورت تو یہ ہے کہ ہم وہ کہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور وہ کریں جو ہم دوسروں کے لیے کہتے ہیں کہ انہیں کرنا چاہیے. کچھ ایسا لگتا ہے کہ جب ہم تقریر کر رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں دوسرے کو کرنا ہے یا تیسرے کو کرنا ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا. ہم کہتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے لیکن اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے کہ ہم سچ بولیں. دن میں رات تک پتہ نہیں کتنا جھوٹ ہم سب بولتے ہیں. اسی طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ رشوت نہیں لینی چاہیے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو انہیں اگر موقع ملتا ہے تو اس سے انکار کرتے ہیں یا اپنے کسی دوست کو منع کرتے ہیں کہ رشوت نہ لے. یا خود کتنی بیویاں ہیں جو گھروں میں دیکھتی ہیں کہ ان کے شوہر کی آمدنی جائز ہے یا نہیں، بلکہ شوہروں سے فرمائشیں کی جاتی ہیں تاکہ ہر چند کے انہیں پھر اپنی تنخواہ سے بھی زیادہ کہیں سے اس کا انتظام کرنا پڑے. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امتحان میں نقل نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب وقت آتا ہے تو اس وقت کون سوچتا ہے کہ یہ نقل مجھے بھی نہیں کرنی چاہیے. قانون کی حکمرانی کی بات ہوتی ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو قانون کی پابندی کرنی چاہیے. ٹریفک لائٹ اگر سرخ ہے تو ہم بڑے فخر سے اس کو توڑ کے گزرتے ہیں کہ اس سے اپنے ایک فخر کا اظہار ہوتا ہے اور ایک اپنے باصری کا بھی اس میں اظہار ہوتا ہے. میں اکثر بچیوں کی جتنی تقریبات ہوتی ہیں ان میں اس لیے جاتا ہوں کہ دن بھر ہم جتنے بڑوں میں جب رہتے ہیں، بہت بڑے بڑوں میں بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے کہ اخبار نویس کو یہ موقع ملتا ہے، لیکن بڑوں کی محفل میں ہمیشہ منافقت، جھوٹ اور مصلحت نظر آتا ہے، اور بچوں کی محفل میں جب آپ آتے ہیں تو یہاں اس کا تصور بھی نہیں ہوتا. ابھی کسی مقرر کا نام لیا ہے کہ میرا کچا مکان پکا بن جائے گا، وہ یہ نہیں سوچتی کہ یہ پیسہ کہاں سے لے کر آ رہا ہے، اس کی اتنی آمدنی کیسے ہو گئی. تو جب وہ یہ چیک نہیں کرتی ہے تو بچہ پھر اس کرپشن میں، اس دوڑ میں بہت آگے نکل جاتا ہے. پھر بہت دیر بعد جا کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا تھا. اسی طرح باپ آج نہیں دیکھتا کہ بیٹا کن دوستوں میں بیٹھ رہا ہے، منشیات کا عادی ہو رہا ہے یا اس کے دوست کس قسم کے ہیں. تو جب باپ یہ دیکھنا شروع کر دیں گے کہ بیٹا کہاں بیٹھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تو ہمارا مستقبل وہ ہو سکے گا جو ہونا چاہیے. اسی طرح بیویاں جب یہ دیکھیں گی کہ شوہر اپنی تنخواہ سے زیادہ پیسے گھر میں تو نہیں لا رہے اور بیوی اس کو للکار سکے کہ یہ اگر آپ کا جائز آمدنی نہیں ہے تو یہ گھر میں داخل نہیں ہو سکتی، گھر میں خرچ نہیں ہو سکتی. اسی طرح بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے والد جو کچھ آمدنی لا رہے ہیں وہ جائز ہے یا نہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں، اور انہیں
ملک کے حالات کے پیش نظر جو کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں یا نہیں. اور یہ جرأت ہونی چاہیے ہم میں سے ہر ایک میں کہ ہم چیلنج کر سکیں، چاہے کتنے بڑے سے بڑا افسر ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، کہ بھی اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو ہمیں ان کو للکارنا چاہیے. جہاں تک ہمارے اخبار کا تعلیم اور بچوں کے لیے تعلق ہے، میں کچھ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. سب سے پہلے میں رفیع احمد صاحب اور اکرام صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ وہ اس قسم کے پروگرام منعقد کر کے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. آج کل کا دور ٹی وی کا دور ہے. بچے اپنی شامیں ٹی وی کی نظر کر دیتے ہیں. اسکول کی پڑھائی کے لیے بھی مشکل سے وقت نکال پاتے ہیں. اس میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا اور وہ بھی بے انتہا تنقیدی موضوع پر پاکستان کیسا ہو یقیناً قابل ستائش عمل ہے. ہمارے بچے ہماری قوم اور ملک کا سرمایہ ہیں. ان میں بے انتہا صلاحیتیں ہیں. وہ جہاں جاتے ہیں اپنی بہترین کارکردگی کا لوہا منوا لیتے ہیں. امریکہ ہو یا کینیڈا، آسٹریلیا ہو یا سعودی عربیہ، دبئی ہو، ہر جگہ پاکستانی موجود ہیں اور ہر شعبے میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں. کینیڈا میں کمپیوٹر جاننے والوں پر سب سے زیادہ مانگ ہے اور سب سے زیادہ پاکستانی لڑکے اور لڑکیاں وہاں جاتے ہیں. بہرحال افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ان کے لیے اتنی سہولتیں میسر نہیں ہیں، جس کی بنا پر ہم ان کی بیش بہا صلاحیتیں غیروں کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. ہم ان کے لیے ایسا پاکستان تعمیر کریں کہ وہ یہاں سے باہر جانے کا نام نہ لیں اور اپنے ملک میں ایمانداری، محنت اور لگن سے کام کر کے چار چاند لگائیں. ملک کا گوشہ گوشہ بقول قائد اعظم ہے، اگر آپ محنت کریں گے تو سونا اگلے گا، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. اللہ سے ہر چیز کی بہتر امید رکھنی چاہیے، نا امیدی کفر ہے. انشاءاللہ آئندہ پاکستان روشن و تابندہ ہوگا، بشرط ہے کہ ہر فرد ایک مسلمان کی حیثیت سے اور سچے دل سے اس کے لیے کام کرے. آج طلباء کی تقاریر سن کر بے حد خوشی محسوس ہوئی اور اندازہ ہوا کہ ہماری نئی نسل کو بھی پاکستان کے مستقبل کا شعور ہے. میں تمام شرکا کو جذبہ حب الوطنی پر مبارکباد دیتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیشہ پاکستان کے لیے مخلص رہیں.